बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सज्जाद मदनी और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं अमन पॉडकास्ट। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ और मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा डॉक्टर खुश्त नूरानी, जो कि अमरीकी मुसलमानों की नुमाइंदा तंज़ीम अमन अमेरिकन मुस्लिम एडवोकेसी नेटवर्क के बानी प्रेसिडेंट हैं। आप इस वक्त फ्लोरिडा से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएँ हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल फरमाइए, आपने गुज़िश्ता दिनों पेंसिल्वेनिया में एक बहुत शानदार अमन का लीडरशिप मीट मुनक्किद किया। मैं खुद उसमें शरीक था। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में अमन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान और नेशनल इमाम कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कौंसिल के अरकान उसमें शरीक हुए। आप भी जी। फ्लोरिडा से उसमें तशरीफ़ लाए थे, तो कैसा रहा वो आपका एक्सपीरियंस? हाँ, आपको भी बहुत-बहुत मुबारक हो और तमाम अमन के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जितने भी अरकान हैं, एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, माशाअल्लाह जी, सब जमा हुए थे। तकरीबन 12 स्टेट से तकरीबन 30 से ज़ायद लोग जमा हुए थे। तो जी, ये बहुत ही अमेज़िंग एक्सपीरियंस था और हम सब ने मिलके गुज़िश्ता जो हमारी सरगर्मियों थी उसकी हमने रिपोर्ट पेश की, जैसा कि आप जानते हैं। जी, और व्हाट वी स्टैंड फॉर उस पर भी हमने बात की और मुस्तक़बिल के जो हमारे अज़ाइम हैं, हम क्या करना चाहते हैं यूथ के लिए, बच्चों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात के लिए। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त एक इवेंट था, एक प्रोग्राम था जिसमें हम सब ने तकरीबन 2 दिन एक साथ गुज़ारा पेंसिल्वेनिया में और जिससे हमारे आपसी ताल्लुकात भी बहुत मज़बूत हुए और एक अल्हम्दुलिल्लाह। नए नए एक आज़्म के साथ, एक मकसद के साथ, एक जोश के साथ हम वहाँ से वापस आए। तो उसके मल्टीपल फ़वाइद अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह। जगह भी बहुत खूबसूरत थी। मार्फा रिट्रीट सेंटर जो है वो पेंसिल्वेनिया के पहाड़ों के दरमियान है और जी, जी। बहुत खूबसूरत जो है वो एक हिल स्टेशन के ऊपर वो वाक़ई है। जी, अ, जी। हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे मेज़बान जनाब सूफ़ी जमील साहब के, कि जिन्होंने हमें वहाँ पे होस्ट किया। बेपनाह उन्होंने मेहमान नवाज़ी फ़रमाई और अमन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान, क्योंकि मुख्तलिफ़ स्टेट से तशरीफ़ लाए थे, तो अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के 3 दिन के लिए एक जगह यकसुई के साथ जमा होना, बैठना और अमन की प्रोग्रेस को डिस्कस करना, ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो मौका था। जी, और जी। इस दफ़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा जब भी जमा होते थे तो आमतौर पर नेशनल इमाम कौंसिल के अरकान, जो कि हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान किराम हैं, आइम्मा हज़रात हैं, हम उनके साथ जमा होते थे। लेकिन इस दफ़ा मैंने जी, देखा जी। कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिविल सोसाइटी की भी नुमाइंदगी नज़र आई। उसके बारे में कुछ बताइए? जी, ये बहुत अहम और एक इनिशिएटिव आप ये कह लें कि हमने इस बार लिया कि तकरीबन तकरीबन 12 स्टेट से हमारे जो अलग-अलग सिविल सोसाइटी के जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं और अलग-अलग प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और उसमें सिर्फ़ ये कि मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन की भी शिरकत रही। और ये ख़ुद अपने आप में हमारे जो नेशनल इमाम काउंसिल के जो अरकान थे एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड के, जी, उन्होंने काफ़ी उसको सराहा कि इस तरह से अब एक मौका आ गया है कि हम आपस में मिलकर काम करें। आम तौर पर ये होता है कि मैंने देखा कि जो तंज़ीमें काम कर रही होती हैं, उसमें जी, या तो सिर्फ़ उलमा नुमाइंदगी करते हैं या तो सिर्फ़ सिविल सोसाइटीज़ के लोग ही ज़्यादातर नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं। जी, लेकिन और सिर्फ़ वो प्रोग्राम में उलमा नज़र आते हैं या इमाम्स नज़र आते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि एक तंज़ीम में जो एक कोर कमेटी है, जो लीडरशिप है, वो दोनों अफ़राद पर मुश्तमिल है। वो सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं और वो नेशनल इमाम काउंसिल के भी इमाम हज़रात, उलमा हज़रात भी हैं और ख़वातीन भी उसके अंदर मौजूद हैं। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन था और जिसको सभी सराह रहे थे और सबके ख़यालात को जानने का, सुनने का मौका हमें मिल रहा था। तो एक अमेज़िंग एक्सपीरियंस था जो हमने वहाँ पर हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़वातीन जी, जी। हज़रात, हमारे उस इवेंट में अ, मकसद ये था जमा होने का कि अमन जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, तमाम अरकान को, तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जितने भी हमारे अफ़राद हैं या जी, जी। नेशनल इमाम कौंसिल के अरकान हैं, उनकी नुमाइंदगी, ज़ाहिर-सी बात है, नेशनल इमाम कौंसिल इस वक़्त अमेरिका की 25 से ज़्यादा रियासतों में काम कर रही है। ये अमन का ज़ेली शुबा है और जी, जी। इसमें इस वक़्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तकरीबन 70 इमाम हज़रात इससे मुंसलिक हैं
اور 50 سے زیادہ اسلامک سینٹرز میں جو ہے وہ نیشنل امام کونسل کی نمائندگی عملی طور پر موجود ہے، لیکن اس کو جو چلانے والی ہماری ایگزیکٹو کونسل ہے اس کے اراکین کو ہم نے یہاں مدعو کیا تھا۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے کون سے مقاصد ہیں، کون سے اہداف ہیں، یا کون سے چیلنجز ہیں، کون سے مشکلات ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے عملی میدان میں۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب نے وہاں پہ جو ابتدائی طور پر صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس میں انہوں نے جو امن کا مشن ہے، جو ویژن ہے، جو کہ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا موضوع بھی ہے کہ what does امن اسٹینڈ فار، ہمارا مشن کیا ہے، ویژن کیا اور پرپس کیا ہے، اس کے اوپر بہت سیر حاصل انہوں نے ایک گفتگو کی، جس کو تمام ہمارے مہمانوں نے بڑا پسند کیا، اور ان کو پتہ چلا کہ الحمدللہ رب العالمین آنے والے دنوں میں جو ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں اس میں امن کی جو ہے وہ جہت کس سمت میں ہوگی۔ تو آئیے اسی سمت میں جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہمارے دیکھنے اور سننے والے، جاننے والے اب الحمدللہ کیونکہ جب تصاویر یا ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں تو مختلف ریاستوں سے الحمدللہ بہت زیادہ فیڈ بیک آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء بھی اس کو لائک کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، ہمیں مدعو کر رہے ہیں۔ شکاگو سے آپ کو اس وقت دعوت موصول ہو رہی ہے، اس طریقے سے جی جی ٹیکساس اور دیگر ریاستوں سے بھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ جڑیں، اس کا حصہ بنیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جزوی طور پر، اجمالی طور پر ہمیں اپنے اس خطاب کے چیدہ چیدہ نکات سے آگاہ فرمائیے کہ جس میں آپ نے وٹ وی اسٹینڈ فار پہ کہ امن کن اصولوں پہ کھڑی ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بنیادی طور پر امن جو قائم کی گئی ہے، وہ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب جائزہ لیا، 10 سال کا ایکسپیرینس ہے مجھے ذاتی طور پر امریکہ کے اندر، اور جب ہم نے اس کو جائزہ لیا پوری کیا تنظیمیں اور کیا کام کر رہی ہیں، کیا نہیں کر رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جتنی تنظیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں، بہت سی تنظیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں اور الگ الگ جہت پر وہ لوگ کام کر رہی ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز، ایک ایسی جہت تھی جو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا، اور جس کو جب ہم نے آپ کے ساتھ اور اپنے دوسرے احباب کے ساتھ جب اس کو ہم نے ڈسکس کیا تو سب نے فیل کیا کہ ہاں یہ ایک جہت ایسی ہے، یہ ایک رخ ایسا ہے جہاں پر ہم لیکنگ کر رہے ہیں، مس کر رہے ہیں کچھ، اور وہ یہ ہے کہ مسلم امہ کو امپاور کرنا، امپاور مسلمز، اصل میں ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ امپاور مسلم کا ہے کہ امپاور مسلم تھرو ایجوکیشن، یعنی ان کو ہم تعلیم و تربیت کے ذریعے ہم ان کو امپاور کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں بنیادی طور پر ان کا زیادہ تر جو فوکس ہے وہ ہے آپ کے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر ہے، یعنی وہ جو رفاہی کاموں پر زیادہ توجہ دے رہی ہیں کہ کسی کو لیگل مدد کرنا، یا کسی کو آپ کے ریلیف کا کام کرنا، یا کسی کو پانی پلانا، کسی کو فوڈ کے لیے کھانا مطلب کھلانا، ایک جی ہیلپ کرنا، کھانا جی کھلانا وغیرہ وغیرہ، اس طرح جی کی چیزوں پر زیادہ فوکس ہے ان کا، اور وہ بھی ایک اچھا کام ہے، ہم اس کو کم نہیں کر رہے کسی طرح سے، اس کی اپنی ایک ضرورت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، وہ زیادہ جی اچھا، وہ بھی اچھا کام ہے۔ لیکن جہاں جو مس کر رہا تھا، امن نے اس گیپ کو فل کرنے کی دراصل کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم امہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں یہاں پر، تو وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں کوئی اوکیزن پر، جب ان کا کنونشن ہوتا ہے یا کوئی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی اخلاقی اور فکری تربیت جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ اخلاقی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن و فکر کو تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی جو ان کی سوچ ہے اس کی تبدیلی نہیں ہو پا رہی ہے، یعنی جو جی ایک پازیٹیوٹی ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو غلط فہمیاں جو مسلم امہ میں وہ پائی جاتی ہیں۔ مثال جی کے طور پر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم بہت مظلوم ہیں، پوری دنیا میں ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں کچلا جا رہا ہے، وی آر بینگ کلڈ، وی آر بینگ سپریسڈ، اور اس طرح کی جو ایک وکٹم ہوڈ کی ایک مینٹالٹی ان کے اندر ہے کہ ہم مظلوم ہیں بہت، اور جی دنیا ہمیں کچل رہی ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے ان کی، میں اثرات بتا رہا ہوں کہ جو ذہنی و فکری تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ دوسری بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، میں سب کو تو نہیں کہتا لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کافی، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایک شدت پسندی پائی جاتی ہے غیر مسلموں کو لے کر، یا مطلب یہ کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اینٹی سیمیٹک جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں، کہ یعنی
اگر کوئی یہودی ہے تو وہ ہر یہودی غلط ہی ہوگا، اگر کوئی کرسچن ہے تو ہر کرسچن غلط ہی ہوگا. مطلب یہ ایک طرح کی ایک مینٹیلٹی مطلب بہت سے ایک بڑے طبقے میں یہ پائی جاتی ہے. میں سب کو تو نہیں کہتا لیکن ایک بڑے طبقے میں پائی جاتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس ملک کے لیے، اس ملک میں مسلمان پچھلے 50 سال سے، یعنی میں نے اپنے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ امریکہ کی انڈیپینڈنس سے تقریباً 3 دہائیوں پہلے ہی مسلمانوں کی آمد یہاں شروع ہو گئی تھی. یعنی 1776 4 جولائی کو یہ ملک آزاد ہوا ہے اور مختلف ریاستوں میں بٹا ہے. لیکن اس سے 30 سال پہلے تقریباً 1730 میں ہی مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی. تو اس وقت سے لے کر اب تک اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں نے اس کو ذہنی اور فکری طور پر اون نہیں کیا ہے. یعنی وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اس لیے رہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں پر ایک اپارچونٹی اویل ہو رہی ہے. وہ ان کو پیسے، مطلب وہ جو لائف اسٹائل جو ہماری کنٹریز کا ہوتا ہے اس سے بہت بہتر لائف اسٹائل ان کو یہاں مل رہی ہے. لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس لائف اسٹائل کے بدلے میں ہمیں اب اس ملک سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے. اور پھر میں یہاں پر واضح کرنا چاہوں گا اس باریک فرق کو، یہ بہت باریک فرق ہے لیکن میں اس کو واضح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ حکومت کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ حکومت کے ساتھ ریزسٹ نہ کریں یا اس سے اختلاف نہ کریں یا اس کو کرٹیسائز نہ کریں. آپ یقینی طور پر کریں، آپ کا پورا حق ہے، ایک ڈیموکریٹک حق ہے آپ کا کہ اگر حکومت کوئی غلط پالیسی بناتی ہے تو آپ احتجاج کریں، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ اس کو مجبور کریں کہ وہ پالیسی کو واپس لے. لیکن ملک سے محبت ایک الگ سی چیز ہوتی ہے کہ ہم جس ملک میں، جس سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ہم اس ملک سے ہم محبت کریں، ہم اس کو چاہیں. جس طرح سے میں بار بار مثال دیتا ہوں، اپنے انڈیا پاکستان کی مثالیں دیتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف رہتے ہیں لیکن اپنے ملک کے خلاف نہیں رہتے. تو اسی طرح سے امریکہ میں بھی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جس طرح کی فکری اور تعلیمی تربیت مسلمانوں کی ہونی چاہیے تھی وہ کوئی اور تنظیمیں مجھے کرتی ہوئی نیشن وائڈ نہیں دکھ رہی ہیں. الا ماشاء اللہ اگر کوئی گروپ کر رہا ہو یا وہ الگ ایک بات ہے، لیکن نیشن وائڈ کوئی ایک موومنٹ، کوئی ایک تحریک نہیں ہے اس طرح کی. تو امن نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جب امن قائم کی گئی تو اس کا پہلا مقصد اور پہلا ویژن یہ تھا کہ ہم اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کریں. کس کے ذریعے پر کرنے کی کوشش کریں؟ کیسے فکری تربیت ہو؟ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اس کو صوفی وزڈم کا ایک طریقہ اختیار کیا. صوفی وزڈم یہ ہوتا ہے کہ جس میں جہاں پر کوئی نفرت نہیں ہوتی ہے کسی کے لیے، کوئی شدت پسندی نہیں ہوتی ہے، ہر انسانیت کے لیے محبت ہوتی ہے، سب سے ساری انسانیت سے محبت کرنا، سب کے لیے ہمدردی رکھنا، سب کا خیر خواہ بننا. ایون اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے تو یہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی یعنی نقطہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی زیادتی بھی کر رہا ہے تو اس کا جواب ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں، اسی طرح سے اس کا جواب زیادتی سے نہ دیں بلکہ اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے، اپنی محبت سے دیں. تو ہم نے شروعات اسی طرح سے کی کہ اپنی تقریباً جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے 70 امام اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو نیشنل امام کونسل کی شکل میں، اور تقریباً 50 سے زائد مسجدیں اس وقت پورے ہمارے 40-50 ریاستوں میں ایکٹیو ہیں. وہ وہاں سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ حلقہ ذکر کا ہم نے کیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، کہ the heart finds comfort in the remembrance of Allah سبحانہ و تعالی. تو ہم وہ ویکلی ہم کوشش کرتے ہیں. میں خود بھی جب یہاں پر الامین سینٹر آف فلوریڈا میں موجود تھا تو لوگ جانتے ہیں، جو اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ سن رہے ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ میں نے بہت پابندی سے یہ کام شروع کیا تھا کہ ہر تھرسڈے کو لوگ جمع ہوتے تھے، ہم ذکر و فکر کرتے تھے اللہ کی یاد میں، اور ہم یہ عہد کرتے تھے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، اس سے محبت کریں گے، ہم کسی بنیاد پر ہم کسی سے نفرت نہیں کریں گے. اسی طرح سے ہم نے پھر یوتھ کے حلقے شروع کیے اور بڑے خوبصورت پروگرام ہم نے لانچ کیے، بڑے یونیک ٹائپ کے، یعنی کافی وتھ امن کے کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے، کسی کافی شاپ پہ بیٹھ کے نوجوانوں کو جمع کر کے کافی اور آئس کریم کے ساتھ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. مسجدوں میں ہم نے دین اینڈ ڈائن کے نام سے پروگرام شروع کیا. یہ بھی یوتھ کا پروگرام ہے جس میں ہم کھانے کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے کیجول گفتگو کر رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہم نے اپنے سینٹرز میں الگ الگ مختلف طریقے سے ہم نے اور بھی ویمن کے پروگرام شروع کیے، خواتین میں جگہ جگہ اس کے حلقے شروع کیے. تو اس طرح سے ہمارے بہت سے تربیتی پروگرام شروع ہوئے اور جس کا اثر ہم واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی تربیت کرنے میں ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ ذرا سا
مختلف ہے امن کا ویژن ہاں ابھی تو آپ دوسری نے تنظیم سے۔ پہلا جو ہمارا کام ہے امپاورنگ مسلم اسی کی تشریح فرمائی ہے، جی جی اور جی جی بالکل خواتین و حضرات ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بتایا جی کہ جی امریکہ میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے، اور امریکہ میں بہت سی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن ایک چیز جس کے بارے میں ہم نے محسوس کیا، ہماری قیادت نے محسوس کیا کہ اس کے حوالے سے فقدان پایا جاتا ہے، وہ ہے تربیت، اخلاقی تربیت۔ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، مسلم آئیڈینٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ وہ مسلمانوں والی بات ڈھونڈنے جائیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ مسلمانوں کی فیملیز آج بھی جو ہے نا ٹوٹ رہی ہیں، ان کے بچے جو ہے بے راروی کا شکار ہو رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ فیملیز کے درمیان جو ہے وہ فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی اخلاقی قدروں سے دور ہو گئے ہیں۔ ان اخلاقی قدروں کے ریوائول کے لیے اور مسلمانوں کو باعمل با کردار مسلمان بنانے کے لیے، تاکہ وہ ایک ملٹی کلچرل ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں اسلام کا نمائندہ بن کے یہاں پہ زندگی میں آگے بڑھ سکے، اور اس کے عمل سے لوگوں کو ترغیب ملے کہ وہ بھی اسلام کی طرف آئیں، اس کے لیے ہم نے صوفی وزڈم کی روشنی میں ان پروگرامز کا آغاز کیا۔ آپ نے سنا، ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ حلقہ ذکر بھی ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو جمعے کا خطبہ، یہ بہت بڑی کاوش ہے ڈاکٹر صاحب کی جی کہ جی الحمدللہ ہر جمعے کو وہ کانٹمپریری ایشوز کے اوپر جو ہے ان موضوعات پہ ایک ویل ریٹن، ایک ویل ریسرچ جو خطبہ ہے وہ آپ ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور ہمارے امام حضرات کی ایک بڑی تعداد اس کو فالو کرتی ہے، اور ایک یونیفائڈ جو ہے وہ خطبہ تمام مساجد میں دیا جاتا ہے، اور اس کے اثرات بھی الحمدللہ مرتب ہو رہے ہیں۔ تو امپاورنگ مسلم کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس سے مقصد مراد یہ ہے کہ دینی، اخلاقی اور سماجی سطح پر مسلمانوں کو امپاور کیا جائے، نہ صرف ان کو اپنے دین کے بارے میں پتہ ہو، بلکہ وہ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سماجی معاملات میں بھی ان کی شرکت جو ہے ویزیبل ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ آئسولیٹڈ ہو کے رہیں، اپنے ببل میں قید ہو کے رہیں، کسی سے ملاقات نہ کریں، بلکہ وہ اپنے دین کو، اپنی کمیونٹی کو جو ہے تمام فورمز کے اوپر ریپرزینٹ کریں، وہ ایک اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ ہر جگہ جا کے اپنی شناخت کے ساتھ بات کر سکیں۔ ان تمام معاملات میں امن جو ہے ان کی تربیت کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا جو نقطہ ہے برجنگ کمیونٹیز، کہ جی مختلف جی کمیونٹیز کو جو ہے وہ امن کہتی ہے کہ جی ہم قریب لاتے ہیں۔ یہ ہمارا ظاہر سی بات ہے کہ جو 3 بنیادی کام ہیں، ہماری ٹیگ لائن پہ بھی یہی تینوں باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ، ہمارے بروشر پہ، ہمارے جو ہمارے ماہانہ نیوز لیٹرز جو ہے وہ پرنٹ ہو کے جا رہے ہیں پورے امریکہ بھر میں۔ تو یہ ایک ٹیگ لائن لکھی ہوتی ہے کہ جی امپاورنگ مسلم، برجنگ کمیونٹیز اور ایڈوانسنگ پیس۔ تو یہ جو جی جی دوسرا نقطہ ہے جی جی برجنگ کمیونٹیز کا، میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بتائیے۔ جی ہمارے 3 ویژن ہے جیسے کہ آپ نے بتایا، اور ہمارے اکثر بینرز پہ، ہماری نیوز لیٹر پہ، ہماری ویب سائٹ پر آپ کو یہ تینوں پوائنٹ دکھیں گے۔ پہلے کی جی میں نے تشریح کی کہ مسلم امہ کو امپاور کر رہا ہے، کس طرح سے امپاور کرنا ہے وہ آپ کو ہم نے تشریح کی، آپ نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ جی دوسرا جو ہے وہ ہے آپ کے برجنگ کمیونٹی۔ سو آپ یہاں پر دیکھیں کہ مسلمانوں میں یہ میں نے محسوس کیا، یہ تجربے کی بات ہے کہ جی مسلمان جو ہے مختلف طبقات میں یہاں پر بٹے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیشیوں کی ایک الگ کمیونٹی ہے، اور عربیوں کی ایک کمیونٹی ہے، اور آپ اس کے مظاہر مسجدوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں گے، اور جی 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 اس کے خلاف میں نے جمعہ کے کئی خطبے بھی دیے اپنی مسجدوں میں کہ جب ہم اندر انٹر کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ یہ مسجد ویزیبلٹی اس کی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر عرب زیادہ ہوتے ہیں تو یہ عربیوں کی مسجد ہے، یہ جی پاکستانیوں کی مسجد ہے، یہ انڈین کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مسلم امہ ایک وحدت امت نظر نہیں آتا ہے، اور آپ جب پروگرام بھی ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے افطار کا ٹائم آیا، پروگرام ہوا، تو لوگ اپنے ہی اپنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ، اپنی اپنی کنٹری سے جو بلانگ کرتے ہیں ان کا ایک گروپ بنا کے وہ ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، اور دوسرا اس کے بیچ میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو وہ زیادہ مطلب اسپیس نہیں ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ امن یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ ایک برج جو ایک جو بنا، اس گیپ بنا ہوا ہے، اس کو برج کرنے کی کوشش کرے، اس کو فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح سے مطلب یہ کہ الگ الگ ہم نظریاتی طور پر جو بکھرے ہوئے ہیں اس کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آ سکیں۔ اور پھر میں نے آپ کو وہی کہا کہ ہمارا طریقہ وہ صوفی وزڈم ہے۔ یہ صوفی وزڈم بہت سے لوگ، میں یہاں پہ تشریح کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی صوفی وزڈم کا لفظ آپ استعمال کیوں کرتے ہیں، اس سے ایک جی ایسولیشن ہو جاتا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے
صوفی آئیڈیالوجی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں آئیڈیالوجی کی، نظریات کی، تب ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم نے وزڈم کیا کہ یہ طریقہ جو ہے نا وہ زیادہ ہمیں پسند آیا، یعنی جو جی صوفیہ کا طریقہ ہے بنسبت دوسرے طبقوں کے، صوفیہ کا جی طریقہ جو ہے بہت فلیکسیبل ہے، جس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ فاصلے ہم کم کر سکیں، اور یہی ایک طریقہ جو ہے سب سے بہتر طریقہ اور کارگر بھی بے ہے۔ شک جی اسلام کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کے ذریعے زیادہ دین پھیلا، علماء کی بھی کنٹریبیوشن اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دعوت کے کام میں سب سے زیادہ جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، یہ تاریخی سچائی ہے، وہ صوفیہ نے جی کیا ہے، نہ تو کسی پولیٹیکل لیڈر نے کیا ہے، نہ کسی حکمران نے کیا ہے۔ یہ صوفیہ کا طریقہ تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ دلوں کو فتح کر لیتے تھے، اور ڈاکٹر اور صاحب جو صوفیہ نے ذات پات کی سرحدوں کو بھی گرایا ہے. آپ دیکھیے کہ بالکل ہندوستان یا پاکستان میں جو جی صوفیہ ہیں وہ وہاں کے مقامی نہیں ہے، جی وہ جی دیگر وہ سب خطوں سے باہر سے تشریف آئے لائے ہیں، ہیں. جی بالکل بالکل درست بات ہے۔ اور آپ تاریخ پڑھیں صوفیہ کی، تاریخ دعوت و عزیمت کے نام سے کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر اس تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جہاں پر گئے، جس معاشرے میں گئے، باہر سے آئے لیکن اس معاشرے میں رنگ گئے، اس کو اون کیا۔ سب سے بڑی ان کی خوبی یہ تھی، ہم آج بھی اون نہیں کرتے ہیں چیزوں کو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس ملک جی میں ہم جی رہتے ہیں لیکن ہم اون نہیں کرتے ہیں اس ملک کو، ٹھیک ہے، اور ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کون سا ایسا موقع ملے کہ ہم کرٹیسائز کریں۔ کل بھی میں ایک خاتون سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو برملا یہ کہا کہ اس ملک کا مسلمان بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی مجھ سے گفتگو ہوئی تو وہ اس ملک کے لیے کوئی ہمدردی اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے، محبت نہیں رکھتا، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی پروف آپ کے پاس ہے جو آپ انکار کر رہی ہیں تو آپ بتائیں، تو وہ کوئی پروف مجھے نہیں دے سکی۔ میں نے ان کو مثال دی، میں نے کہا میں دیتا ہوں آپ کو پروف کہ ہم اس کنٹری میں آئے، ہم انڈیا کے ہیں تو ہم 15 اگست سیلیبریٹ کرتے ہیں، پاکستان کی کمیونٹی 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتی ہے، بنگلہ دیش کی کمیونٹی 16 دسمبر کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ اس طرح سے الگ الگ کنٹری کے لوگ اس میں لاکھوں لاکھ ڈالر خرچ کر کے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جبکہ وہ اس جی ملک میں 50 سال 40 سال سے رہ رہے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کسی مسجد نے، کسی کمیونٹی نے، الا ماشاء اللہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ایک دو اس میں ہو، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے 4 جولائی کو سیلیبریٹ کیا ہو کہ بھئی ہاں اس ملک میں اب رہتے ہیں، یہ ملک آزاد ہوا اور ہم اس خوشی کے ساتھ، ہم بھی مطلب اس کی خوشی میں ہم شریک ہیں۔ کسی جی مسجد میں آپ الا ماشاء اللہ، آپ عام طور پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ امریکن فلیگ وغیرہ کوئی لگا ہو، جبکہ ہم اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہر دینی ادارے میں بھی ہمارے ملک کا جو جھنڈا ہوتا ہے، چاہے وہ اسلامی ملک ہو کہ نہ ہو۔ جی انڈیا جو ہے ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، لیکن اگر آپ انڈیا میں بھی جائیں گے تو اکثر و بیشتر ملکوں میں آپ مدرسوں میں یا اداروں میں آپ کو نظر آئے گا، اور نہیں نظر آئے گا تو کم سے کم جو 15 اگست کو یا 26 جنوری کو جو ہمارا یوم جمہوریہ ہے اس کو جی سیلیبریٹ کرتے ہیں تو باقاعدہ علماء مطلب یہ کہ جھنڈے کو پھہراتے ہیں اور وہ اس کو نصب کرتے ہیں باقاعدہ، اور اس کے لیے مطلب یہ کہ تقریبات منعقد کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو مسلمانوں میں یہ جو ایک فاصلہ ہے ایک دوسرے کے اندر جی نظریاتی طور جی پر، وہ کوشش کی جا رہی ہے امن کے ذریعے کہ اس فاصلے کو کم سے کم کیا جائے، کم کیا جا سکے. تاکہ یہ کارواں یوں ہی چلتا رہے اور مضبوطی کے ساتھ چلتا رہے۔ ماشاء اللہ. تو جی جی خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب نے دوسرا جو ہمارا نقطہ ہے ہمارے مشن کا، ہمارے ویژن کا، یا جسے کہیے کہ وٹ امن اسٹینڈ فار، تو جی دوسرا ہمارا اہم اور واضح پیغام ہے کہ ہم برجنگ کمیونٹیز، ہم مختلف کمیونٹیز کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی ایک عملی مثال آنے والے دنوں میں آپ کو دکھائی دے گی کہ جی جی الحمدللہ امریکہ میں بنگالی صوفی مسلمانوں کی جو سب سے بڑی، بنگلہ دیشی صوفی مسلمانوں کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے، نارتھ امریکن مسلم الائنس، جی ان کے ساتھ الحمدللہ امن کی پارٹنرشپ جاری ہے، اور انہوں نے ہمیں مدعو کیا ہے اپنے سالانہ کنونشن کے اوپر، جو کہ البنی میں ہونے جا رہا ہے 22 اگست بروز ہفتہ، صبح سے یہ شام تک چلے گا۔ اس میں مولد سیلیبریشن بھی ہوگی۔ اس کے روح رواں، اس کے پریزیڈنٹ، اس کے بانی حضرت علامہ شیخ سیف العظم الازہری صاحب ایک بہت باکمال عالم دین ہیں، بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہیں، اور ان کا امن کے ساتھ شفقت کا، محبت کا جو تعلق ہے، اس کے اظہار میں انہوں نے ہمارے اسپیکرز کو مدعو کیا ہے۔ تو امن کی لیڈرشپ سمیت ہمارے جو نوجوان انگلش اسپیکنگ جو علماء ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے۔ اور ویسے بھی امن جو ہے وہ سب دوستوں کو دعوت دیتی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ وہاں پہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، نیو یارک، نیو جرسی، میریلینڈ، ورجینیا، کنیٹیکٹ، بoston، اور اگر آپ آس پاس پینسلوینیا سے ہیں تو آپ کو 22 اگست کی ڈیٹ یاد رکھنی ہے۔ اس دن انشاءاللہ تبارک و تعالی نامہ کنونشن ہوگا،
البنی کنونشن سینٹر میں. تو یہ دیکھیے یہ ایک عملی مثال ہے کہ الحمدللہ پاکستانی، ہندوستانی اور بنگلہ دیشی مسلمان جو ہے وہ امن میں مل کے کام کر رہے ہیں. اور جو امریکہ کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ اس بات کو عملی طور پر سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اس ملک میں ہمیں اپنے مذہب پر عمل کی آزادی، اس کی تبلیغ کی آزادی، مسجدیں بنانے کی آزادی، ہر طرح سے جو ہے وہ الحمدللہ ہم کمفرٹیبل ہیں. ہماری بچیاں، بہنیں، بیٹیاں یہاں پہ حجاب میں اعتماد کے ساتھ یہاں پہ سفر کرتی ہیں، اور الحمدللہ انہیں یہاں کا قانون، یہاں کا آئین جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ مسلمان اتنا تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، چھوٹے دل کا مالک نہیں ہو سکتا کہ جو ملک ان کو دونوں ہاتھوں سے ویلکم کرے، خوش آمدید کہے، برابری کے ساتھ ان کو حقوق دے، اور ان کو اپنے نہ صرف مذہب پہ عمل کی آزادی دے بلکہ اس کی تبلیغ کی بھی آزادی دے. تو ہم اس ملک کے لیے دل میں شکر گزاری کے جذبات کیوں نہ جو ہے وہ پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ امن نے الحمدللہ یہ شعور بیدار کیا ہے، اور گزشتہ سال بھی کئی مساجد میں 4 جولائی پہ خصوصی تقریبات منعقد ہوئیں، پرچم کشائی ہوئی، ہمارے امام حضرات نے جو ہے وہ اس موقع پہ خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا. اور اس مرتبہ بھی امن کے بینر تلے ہم انشاءاللہ ان تقریبات کو بہت شاندار طریقے سے منانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور الحمدللہ جہاں جو ہے وہ ہم اپنے ملکوں کے جشن آزادی مناتے ہیں، تو یہ ملک بھی اب دیار غیر نہیں رہا. ہمارے بچے اب وہ اسی کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اور ہماری بھی، ہم میں سے اکثر کی جو ہے وہ شاید قبریں بھی اسی ملک میں بنیں گی. تو ظاہر سی بات ہے، اس زمین کے ساتھ، اس خطے کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مثالی ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ جو ہمارا تیسرا نقطہ ہے وہ ہے جی جی ایڈوانسنگ پیس، کہ جی امن جو ہے وہ امن، محبت اور رواداری کا پیغام بھی آگے بڑھا رہی ہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. لو فار آل کی اصطلاح یہ ہم نے آپ سے ہی سنی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ آپ نے جب میں مدرسے کا طالب علم تھا تو آپ نے جامع نور کا ایک شمارہ خاص طور پہ شائع کیا تھا، جس میں آپ نے شدت پسندی کی، آپ نے واضح طور پہ مذمت کرتے ہوئے دنیا میں پیغام امن کے فروغ کی بات کی تھی. اور وہی پیغام، وہی وزڈم جو ہے وہ ہمیں امن کی آئیڈیالوجی میں بھی نظر آتا ہے، جو کہ جی جی ایڈوانسنگ پیس کی صورت میں موجود ہے. میں چاہوں گا کہ اسے ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیجیے. جی، اس کا واضح طور پر جو تیسرا نقطہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن کا ویژن ہے اور امن کا مشن بھی ہے کہ جی اس ملک میں جب ہم رہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے کوئی جو ہمارے دین سے مختلف ہے، یعنی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اسی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں. اور اسی کی واضح مثال آپ نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بار فرمایا، بڑے زور دے کے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. 3 دفعہ جب فرمایا تو صحابہ ڈر گئے اور چونک کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ کون ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ تو فرمایا کہ جو اپنے پڑوسی جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہ سکے. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی مسلمان پڑوسی محفوظ، اگر تم اسے ستاتے ہو تو وہ غلط بات ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ صحیح ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ ایک جنرل فرمایا اور ایک اویئرنیس دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک محبت سے، رواداری سے، پیس، امن چاہتے ہو اس دنیا میں، تو ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت اور ہمدردی پیدا کرو. تو اس کے لیے امن خصوصی طور پہ کام کر رہی ہے کہ ہم اس کے لیے انٹرفیتھ، جو عام طور پر سبھی لوگ کرتے ہیں، ہم انٹرفیتھ کی سرگرمیوں بھی انجام دیتے ہیں، اس میں ہم جاتے بھی ہیں. اور خاص طور پر ہم جو اپنے اماموں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ سیوک انگیجمنٹ میں زیادہ اپنا رول نمایاں کریں، کہ جہاں یہاں کے جو الیکٹڈ آفیشیل ہیں ان سے آپ رابطے پیدا کریں، تاکہ آپ کے کام کے سلسلے میں ان کو بھی ان کی بھی اویئرنیس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ وہ آپ کو بھی جانیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. اور اس طرح سے مختلف سطحوں پر، مطلب یہ کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، اپنے ایونٹس میں، اپنے پروگراموں میں، اور ان کے ساتھ ایک اچھا، ایک ہیلدی ریلیشن بلڈ کریں، تاکہ ایک امن و امان کی فضا قائم ہو سکے. میں ایک پوائنٹ یہاں پر یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا آپ سے جی جی کہ اگر آپ مطالعہ کریں کہ پوری دنیا میں کہ یہ نفرتیں کیوں ہیں، یعنی مسلمان نفرت کرتا ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے دل میں ایک نفرت ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بڑا طبقہ ہے ایسا جو جی یہ جی کرتا ہے.
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر میں صحیح ہے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا شروع کریں گے، بات چیت شروع کریں گے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی آنکھیں کھلیں گی، آپ کو اویئرنیس پیدا ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ جیسا ہم سوچتے تھے ویسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے تعلق سے بہت سے غیر مسلموں کے دماغ میں یہ ہے کہ بھئی یہ بہت شدت پسند ہوتے ہیں اور بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، یہ غیر مسلموں سے محبت نہیں کرتے، ان کے دل میں کوئی ہمدردی انسانیت کی نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ ایک بار ملنا شروع کرتے ہیں تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو سوچتے تھے وہ غلط ہے۔ اسی طرح جب ہم دوسروں لوگوں کے ساتھ ہم بھی جب ملاقات کرتے ہیں، میری کئی ملاقاتیں ربائیوں سے ہوتی ہے اور ان کے پاسٹروں سے ہوتی ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے جو علماء ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو لگتا ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ وہ ہم سے کسی طرح کی کوئی قدر رکھتے ہیں اور وہ بڑے کھلے دل سے ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر امن کی ایکٹیویٹیز ایسی بھی ہم نے شروع کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو گیپ ہے وہ یعنی ایڈوانسنگ پیس ہے۔ ہم جب پیس کی طرف، امن کی طرف اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہونا لازمی ہے، صرف جی انٹرفیتھ تک نہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں سال میں ایک انٹرفیتھ کر لیں گے تو تو بات بن جائے گی، نہیں، اس سے آگے بڑھ کر بھی ہمیں کچھ اپنی انوالومنٹ کرنا چاہیے، جہاں پر ہم ایک ساتھ مل کر انسانیت کے لیے والنٹیئر کریں، جہاں ہم کوئی ایسے اجتماعات ہوں جہاں ہم ایک ساتھ مل کے بیٹھے ایک دوسرے کو سمجھیں، جہاں ہم ان کے پاس جائیں اور اسلام کے بارے میں بتائیں، وہ ہمارے پاس آئیں اور اپنے مذاہب کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے مذاہب کو سمجھیں، ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھیں۔ اس طرح سے وہ ایک طبقہ جو شدت پسندی کے ذریعے امن و امان کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے، دراصل ان کا مقابلہ صرف اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کا مقابلہ کسی ہتھیار کے ذریعے، کسی پروٹیسٹ کے ذریعے اور کسی احتجاج کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مقابلہ اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو ہم صوفی وزڈم کہتے ہیں۔ یہی صوفیہ کا جی طریقہ جی ہے کہ صوفیہ جہاں بیٹھے انہوں نے دلوں کو فتح کر لیا۔ وہ کیا کس بات طرح ہے سے کیا، وہ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میں آخر میں صرف ایک مثال دوں گا، حضرت جی جی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ، جو ہندوستان میں تشریف لائے، آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے وہ ہندوستان میں تشریف لائے اور وہاں پر آئے تو دیکھا کہ یہاں پر تو غیر مسلموں کی ایک کثرت ہے یہاں پر، اور جو جی تو انہوں نے ان سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی کہ آتے ہی ان کے اوپر ایک فتویٰ دیتے کہ بھئی یہ تم وہ بھجن سننے کے شوقین ہے تو تم بھجن کیوں سن رہے ہو، اور یہ تم نے جو لباس گیروا کلر کا پہنا ہوا ہے یہ تم کیوں پہن رہے ہو، بلکہ اس کو انہوں نے ایک اپارچونٹی کے طور پر استعمال کیا کہ انہوں نے ان کے بیچ میں رہ کے کہ اجنبیت ختم ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں جا کے بھی گیروا کلر کا لباس پہن لیا۔ تو واہ اب ان کو ایسا لگنے لگا کہ نہیں بھائی، یہ آدمی ایسا نہیں، ہم سے الگ نہیں، ہم سے مختلف نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ہی حصہ ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ بھجن کے بڑے شوقین ہیں، اگر ہم ان کو روکیں گے کہ بھئی نہیں یہ مزامیر غلط ہے اور کچھ ہوگا تو یہ حکمت کے خلاف بات ہوگی، دعوتی حکمت کے خلاف بات ہوگی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کنورٹ کر دیا ایک قوالی میں، جس میں حمد ہوتی تھی، نعت ہوتی تھی۔ تو وہ مزامیر تو رہا لیکن وہ حمد اور نعت میں کنورٹ ہو گیا، تو جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ وہ اس ماحول میں رچ بس گئے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ان کے قریب آئے، ان سے متاثر ہوئے، ان کے دین سے متاثر ہوئے اور وہاں پر نفرتیں کم ہوئیں۔ تو کیا اسی بات طرح ہے سے یہ جو صوفی وزڈم ہے، اس کو یہی اپلیکیبل ہے۔ آپ کیا دنیا کا بات ہے کوئی بھی طریقہ آپ نکال کے لائے، میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ اس میں بہت سی کمیاں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن صوفی وزڈم ایک طریقہ ہے جو آج کے دور میں یہی اپلیکیبل ہے اور اسی کے ذریعے امن بھی قائم کیا جا سکتا ہے اور زمانہ بھی فتح کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ جی خواتین و حضرات، جس صوفی وزڈم کی ہم بات کرتے ہیں اور جس کی مثالیں ڈاکٹر صاحب نے پیش فرمائیں، اس میں جو صوفی ہے وہ کہتا ہے الخلق و عیال اللہ، کہ پوری جو خلق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ جی ہمارا جی ایک ہی خاندان ہے۔ وہ کسی کو جو ہے وہ اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ مجھ سے جدا ہے، بلکہ وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں مشترکات ڈھونڈتا ہے اور اس کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کا جو پیغام ہے، اگر ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں تو مناظرے کی بجائے مکالمے کا کلچر اپنانا پڑے گا، کیونکہ بالکل جب آپ مناظرہ کسی سے کرتے ہیں تو اگر یا تو آپ جیت جائیں گے یا سامنے والا جیت جائے گا، تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ مخالفت پر نکلنا ہے، دشمنی پر جی جی نکلنا ہے، کہ جی مناظرے کے اختتام پر وہ آپ کا دوست نہیں بنے گا، وہ جی جی آپ کے لیے کوئی محبت کے جذبات لے کے نہیں جائے گا،
وہ آپ کا وہاں اس مناظرے کے اختتام پر دونوں صورتوں میں کہ وہ جیتے یا آپ جیتے، وہ ممکنہ طور پر آپ کا وہ حلیف بن کے وہاں سے جو ہے نا ایک دشمن بن کے وہاں سے رخصت ہوگا، جبکہ مکالمے کا جو اختتام ہے وہ ممکنہ طور پر دوستی پر ہو سکتا ہے، وہ خوشگوار تعلقات پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ اسے قریب لا سکتے ہیں، اسے اپنا زیادہ بہتر تعارف کرا سکتے ہیں، جو آپ کے بارے میں اس کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں آپ ان کو دور کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات جو ہے وہ گزشتہ دنوں ہم ایک ایونٹ میں گئے یہاں نیو یارک سٹی میں، نیو جی یارک جی یونیورسٹی NYU میں، تو وہاں پہ سید حمزہ شاہ جو ہمارے یوتھ ڈائریکٹر ہیں، وہ ایک وہاں پہ موجود خاتون سے بات کر رہے تھے کہ جی جو امیگرنٹس ہیں یہ جب اس سوسائٹی میں آتے ہیں تو انہیں یہاں پہ گھلنے ملنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس جی باشعور جو پڑھی لکھی وہ خاتون تھی، یہاں کی ایک نان پروفٹ کی لیے کام کرتی ہیں، وہ کہنے لگی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جب سے پیدائش ہوئی، ساری تعلیم و تربیت وہ ایک خاص قسم کے ماحول میں ہوئی جہاں انہوں نے ساری زندگی اپنے جیسے لوگ دیکھے، اپنے ہم عقیدہ دیکھے، اپنے ہم خیال دیکھے، تو جب اس ماحول سے وہ مخصوص قسم کے تعصبات پال کے ایک پلورسٹک سوسائٹی میں آتے ہیں، ایک جی ملٹی کلچرل سوسائٹی میں آتے ہیں، تو وہ تعصبات تب بھی یوں ہی کے توں ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں آ کے بھی اپنے ببل میں لٹل پاکستان، لٹل بنگلہ دیش، لٹل انڈیا اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے اپنے گیٹوز میں وہ رہتے ہیں، اس ماحول سے باہر نہیں نکلتے، اپنے گروسری سٹور سے صرف انہوں نے گروسری لینی ہے، اپنی مخصوص مسجد میں، جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستانیوں کی، بنگلہ دیشیوں کی، ہندوستانیوں کی، عربیوں کی الگ الگ مسجدیں بن چکی ہیں بدقسمتی سے، جی 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 تو وہ ایک دوسرے سے جب تک ملیں گے نہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جانیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے وہ غلط فہمیاں کیسے دور ہوں گی؟ تو یہ جو امن کا تیسرا جو نقطہ ہے، ایڈوانسنگ پیس، اس میں الحمدللہ ہم لوگ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ آپ تمام مخلوق کو یہ ایک خاندان سمجھیں، ایک کنبہ سمجھیں، سماجی تعلقات ان کے ساتھ قائم کر رہے ہیں، ہم آپ کو ان کے مذہبی خیالات اپنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، جی آپ اپنے عقائد پہ، اپنے نظریات پہ بغیر کمپرومائز کیے ان کے ساتھ آپ بہتر تعلقات قائم کر سکتے ہیں، آپ اپنی طرف کا ایک روشن پہلو انہیں متعارف کروا سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک شکایت کی جاتی ہے، وہ جی کہتے ہیں کہ جناب والا اسلامو فوبیا جو ہے وہ بہت پھیل رہا ہے، جی امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، گزشتہ دنوں سین ڈیاگو میں مسجد پہ حملہ ہوا، جی تو جی آپ لوگ جو ہے وہ اسلامو فوبیا کے خاتمے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ دوسری کمیونٹیز کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے ہیں، تو آپ اگر ایک مسلمانوں کی تنظیم ہے، مسلمانوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کو تو اسلامو فوبیا کے خاتمے کی بات کرنی چاہیے۔ بالکل ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈوانسنگ پیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اسلاموفوبیا بھی شامل ہے۔ دیکھیے ٹھیک میں ہے۔ نے اپنے خطاب میں جو ابھی ہماری لیڈرشپ میٹ ہوئی تھی اس میں واضح طور پر کہا تھا، جو ہوں، ریکارڈنگ بھی موجود ہے اور آپ بھی وہاں پر موجود تھے، کہ میں نے کہا ہوں، تھا کہ ہمیں اسلاموفوبیا اور اینٹی سیمیٹزم یہ دونوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک لیکن ہے۔ بدقسمتی سے جو لوگ اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ اپنا رہے ہیں، ہمیں ہوں، امن کو اس سے اختلاف ہے دراصل۔ وہ ہوں، طریقہ وہ یہ اپنا رہے ہیں کہ جیسے ہی کہیں پر کوئی واقعات ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں امریکہ کے اندر، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہو رہے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ اپناتے ہیں ہم کہ ہم اور تشدد کا جواب تشدد سے دے رہے ہیں، اگریسو ہم ہو جاتے ہیں۔ اگریسو ہو جاتے ہیں، ہم مسجدوں میں ہم اس طرح کی تقریریں، خطابات میں نے سنے ہیں، وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں اور اس پر شدت سے مطلب اس کا ریئیکشن، اس کا رد عمل جو ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تحریروں میں دیکھیں، سوشل میڈیا میں دیکھیں، تو اس کا پھر وہ احتجاج، اور پھر وہ میں نے ابھی جو سین ڈیاگو میں ہوا تھا، مسئلہ ہوا تھا، اس کے اندر ہم نے امن کی طرف سے بھی ظاہر ہے کہ گائیڈ لائن جاری کی، ہم نے امن کی طرف سے پورے گزارشات کری، اور اس کا دوسرا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ غیر مسلموں کی طرف سے، یہودیوں کی اجتماعی تنظیموں کی طرف سے اور عیسائیوں کی طرف سے بھی اجتماعی طور پر اس چیز کو کنڈم کیا گیا کہ جو ہوا ہوں، اسلاموفوبیا کے نام پر یہ غلط ہے۔ لیکن ہمیں اس کا طریقہ، رد عمل کی نفسیات سے ہمیں باہر نکل کے ہمیں اپنے اچھے کردار سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ جی، اسلاموفوبیا کو احتجاج سے، ریاکشن سے، رد عمل سے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ جی، اسلاموفوبیا کو ختم کیا جا سکتا ہے مکالمے کے ذریعے، اسلاموفوبیا کو ختم کیا جا سکتا ہے اپنے کردار کے ذریعے، کہ ہم جب کسی سے ملیں تو ہم یہ اپنے خطاب میں بھی میں نے کہا تھا کہ لوگ عام طور پر قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، وہ قرآن نہیں جی، پڑھتے ہیں، وہ حدیث نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ آپ کو پڑھتے ہیں،
اوکے آپ کو پڑھتے ہیں، ایک مسلمان کو پڑھتے ہیں، اور آپ جی کے ذریعے دے فارم این اوپینین، کہ جب آپ کو پڑھ کے ایک اوپینین وہ بناتے ہیں کہ مسلمان ہوتا کیسے ہے. تو ہمیں اپنے اس دنیا کے اندر جب ہم آئے ہیں یہاں پر، خاص طور پہ امریکہ میں، تو ہمیں اپنے کردار کے ذریعے، جس پر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ اخلاقی تربیت مسلمانوں کی، کہ اپنے کردار کے ذریعے آپ بتائیں سامنے والوں کو کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، تاکہ وہ اسلام سے خوف نہ پیدا، اس کے دل میں خوف نہیں ہو. یعنی یہ خوف کا عمل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک غلط فہمی رہتی ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، جیسے ہمیں پورٹرے کیا جاتا ہے غلط طریقے سے. لیکن جب اگر ہم ان کو بتائیں گے کہ نہیں، مسلمان اتنا شدت نہیں ہوتا ہے، مسلمان انسانیت کے خلاف نہیں ہے، انسانیت سے ہمدردی رکھتا ہے، اور وہ اپنے کردار سے آپ بتا سکتے ہیں، اپنے جی لوگوں کی تربیت سے بتا سکتے ہیں. اگر آپ وہ چیز نہ کر کے اگر وہ رد عمل کی چیزیں کریں گے، تو ہوگا یہ کہ جب آپ گھنگرچ خطابات کریں گے اور لوگوں کو پرووک کریں گے اپنی خطابات کے ذریعے کہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے اور ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، تو پھر سماج کے اندر، سوسائٹی میں امن و امان پر ایک بڑا ڈینٹ لگے گا، اور پھر ادھر سے بھی شروع ہوگا، پھر ادھر بھی شروع ہوگا. تو ہمارا ہوں یہ طریقہ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی وسلم اللہ نے اور علیہ وسلم. صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اپنے کردار و عمل سے دراصل دنیا کو فتح کیا ہے اور دنیا پر حکومت کی ہے. کردار و عمل کے ذریعے کیا ہے، سختی اور شدت. ہاں، جو کمبیٹنٹ تھے، جو لوگ آتے تھے اسلام پر حملہ کرنے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے، تو ڈیفینڈ کے لیے وہ جنگیں ہوئی ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا خلفائے راشدین نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ کسی کی شرپسندی کا جواب شرپسندی سے دیا ہو. تو اس کا جواب ہمیں بھی یہاں پر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام فوبیا کو، ہم اس کے بالکل خلاف ہیں اور اسلام فوبیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا طریقہ کار دوسرا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کریں، اور ہم ان کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کولیبریشن کریں، اور ان کو ان کے ذریعے یہ پیغام پہنچائیں غیر مسلموں تک کہ بھئی اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، اسلام ایک امن و امان کا مذہب ہے، تمہیں اسلام سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. امریکن مسلمان امریکہ میں امریکن سوسائٹی کے لیے وہ کمپیٹیبل ہے، یہاں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کو نظریاتی طور پر اس کو جی بتانی جی پڑیں گی، جی اور یہ جب بتائیں گے تبھی یہ ختم ہو پائے گا. ریئیکشن کے ذریعے یہ بات نہیں ختم ہو سکے گی. جی بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے. اور خواتین و حضرات، اس کے اوپر برسہ برس کی تحقیق ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہے، اس کے اوپر ڈائلاگ کے نتیجے میں جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، اس کے بعد امن کا یہ مشن یا ویژن جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے. وہاں پہ آپ کو ہمارا نیوز لیٹر دکھائی دے گا، جس میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ امن کے مشن اور ویژن کو بتایا جاتا ہے. ہماری ویب سائٹ www.amanusa.org، جس کا جو ہے وہ یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے اس کو شو کر رہا ہوں. یہ ہماری ویب سائٹ ہے amanusa.org. اس کے اوپر آپ جائیے. آپ کو اس کے اوپر ہمارا منتھلی نیوز لیٹر، جس کے ایڈیٹر ہمارے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر خوشتن نورانی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند کا شہرۂ آفاق مذہبی میگزین جامع نور جو ہے وہ ان کی ادارت میں وہاں سے شائع ہوتا رہا ہے، جس کی لاکھوں کاپیاں پڑھی جاتی تھیں. میں بھی الحمدللہ اس کی جو ہے وہ تحریروں سے ہم متاثر ہو کے ہی ہماری جو فکری جو ہے وہ نشو و نما ہوئی. تو اب اس کا بہتر جو ہے ورژن ہم نے امریکہ میں ایک میگزین ہے جو ابتدائی شکل میں اس کو ہم نے نیوز لیٹر کا نام دیا ہے. وہ امن نیوز لیٹر ہر مہینے شائع ہوتا ہے، اور اس کی ہزاروں کاپیاں ہم اپنے ائمہ جو ہم سے وابستہ ہیں ان کو بھجواتے ہیں، اور وہ اپنی مسجدوں میں اس کو بانٹتے ہیں. لیکن آپ اس کی ڈیجیٹل کاپی ہماری ویب سائٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ امام ہیں اور آپ اپنی مسجد میں امن کے جو خطبات جمعہ ہیں وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ خطبہ جمعہ فرائیڈے سرمن کے نام سے مین ہوم پیج کے اوپر جو ہے وہ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آسک دا مفتی کی سروس شروع ہونے جا رہی ہے، جس میں امریکن فتویٰ کونسل جو کہ امن کا ایک بہت فعال شعبہ ہے، الحمدللہ ہم نے حلال سرٹیفیکیشن کا بھی پروسیس شروع کر دیا ہے. اگر آپ حلال بزنس آنر ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کے ریسٹورنٹ کا یا آپ کے بزنس کا جائزہ لینے کے بعد تمام تر شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو حلال سرٹیفیکیشن جاری کرے گی. اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ
آپ کو امن کی جو ایک آڈینس جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرے گا آپ کے بزنس کی جانب کہ ہاں بھائی یہ امریکن فتویٰ کونسل سے سرٹیفائڈ بزنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین آسک دا مفتی کی سروس مفتی منظور الاسلام الازہری جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں امن کے اور ہماری امریکن فتویٰ کونسل کے آپ سرپرست ہیں, وہ الحمدللہ اس میں اپنے مفتیان کرام کی ٹیم کے ساتھ آپ کے مسائل کے جوابات دیتے ہیں. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ جو ہے کاؤنسلنگ اس کی ورکشاپس جو ہے وہ شروع ہونے والی ہیں, آن لائن سیشنز اس کے لیے ہم آفر کر رہے ہیں, یوتھ کے پروگرامز جاری ہیں, امن آؤٹ ریچ ٹور جاری ہے جس میں ہمارے نیٹ ورک سے وابستہ جو اسپیکرز ہیں یہ مختلف ریاستوں مختلف مساجد میں جا کے آئے دن جو ہے وہ لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب 19 جون کو نیو یارک کی شورائے آفاق مسجد مکی مسجد میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے. تو اگر آپ نیو یارک یا اس کے اطراف میں ہیں, بروکلین میں ہیں, تو آپ اس خطبہ جمعہ کو لازمی جو ہے وہ اٹینڈ کیجئے. اور خواتین و حضرات, میں جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امن آپ کے بچوں کے لیے کام کر رہی ہے, آپ کے بچوں پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے, ان کی جو ہے وہ ذہنی سطح کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنے پروگرامز کو ترتیب دے رہی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ تنظیمیں جو کہ مسلمان کو کلچرلی تو بہت ایکٹیو بنا دیتی ہیں لیکن آئیڈیالوجی جو ہے وہ یہ بنا دیتی ہیں کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے, وہ بیچارہ بچہ جو ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ امریکہ بھی میرا ملک نہیں ہے, پاکستان یا انڈیا میں میں رہنا نہیں چاہتا, تو پھر میرا ملک ہے کون سا, میں کہاں سے بلانگ کرتا ہوں, میرے روٹس کیا ہیں, میری شناخت کیا ہے. اور یہ شناخت کا بحران اس کو زیادہ بڑے مسائل کی طرف لے جاتا ہے. پھر ایسے بچے شدت پسند تنظیموں کا ترنوالا بن جاتے ہیں, وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. آئے دن آپ کو خبریں موصول ہوتی رہتی ہوں گی. تو در حقیقت جو ہے وہ امن آپ کے بچوں کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کا ساتھ دے رہی ہے. آپ اس کا ساتھ دیجئے. امریکن مسلم فیملیز کو جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ یونائٹ رہیں, ان میں محبت ہو, گھر جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بنے. ہر عمر کے افراد کے لیے تعلیمی پروگرامز جو ہے وہ ہم نے آفر کیے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. یہ آپ کی آرگنائزیشن ہے, 501c3 اسٹیٹس اسے حاصل ہے. آپ اسے ہماری ویب سائٹ پہ جا کے آپ عطیات میں اپنا کنٹریبیوشن شامل کر سکتے ہیں, ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں, ہمارے لیے والنٹیئر بن سکتے ہیں اور ہمارے پروگرامز میں شامل ہو کر ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. آپ اسے جوائن کیجئے, ہمارا ساتھ دیجئے. اور اب میں ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آخری اپنا جو پیغام ہے وہ پلیز ارشاد فرمائیے. بس آخری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امن جیسا کہ آپ نے کہا میں اسی کو دہراتا ہوں کہ امن پوری امریکہ مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہے اور ہر اسٹیٹ میں اس کے کام پھیلتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ. ابھی امن تقریباً 8-10 اسٹیٹ میں ہم کام کر رہے ہیں مختلف, اور یہ ہم ریچ ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. امن کے جگہ جگہ سینٹرز قائم ہو رہے ہیں, مساجدیں ہم اون کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے ہمارے پروگرامز اور سرگرمیاں جاری ہیں. تو ہماری درخواست ہے, جو ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں, دیکھنے والے ہیں, ہماری درخواست ہے کہ وہ امن کو زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جڑیں, امن کے ساتھ وابستگی رکھیں اور ہمارے ساتھ اس مشن میں, اس نوبل مشن میں ہمارے حصہ دار بنیں, تاکہ ہم امریکہ کے اندر ایک اچھی ایک تاریخ, ایک گولڈن ایک تاریخ ہم متعین کر سکیں, مقرر کر سکیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین و حضرات, آپ سب کا بہت شکریہ. اس پوڈ کاسٹ کو لائک کیجئے, اس پہ کمنٹ کیجئے, اسے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے, اور اس پوڈ کاسٹ کا لنک جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے, تاکہ جو ہے ان کو بھی معلوم ہو کہ ایک امریکی مسلم کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے اور ہمارے کرنے والے کام کون سے ہیں. اس سے انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مختلف موضوعات کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان سجاد مدنی اور ہمارے مہمان حضرت علامہ ڈاکٹر خوشتر نورانی صاحب کو اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.